अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के एहसान है बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो चुकी हूँ। अल्लाह ताला का एहसान है कि उसने ये मौका जो है हमें दिया कि आज हम नमाज के बारे में जानेंगे। नमाज क्या है? तो चलिए अल्लाह ताला के नाम के साथ इसको शुरू करते हैं। और आपको जैसे कि पता है कि हम जो है इबादत का बाब पढ़ रहे हैं और इसमें आज हम देखने वाले हैं नमाज के बारे में। नमाज क्या है? तो ये आज हम देखेंगे। तो अल्लाह ताला के नाम के साथ इसको हम शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। नमाज क्या है? तो नमाज मारूफ इबादत है। अरबी ज़ुबान में नमाज के लिए सलात का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जिसके मायनी दुआ, तस्बीह, रहमत और नमाज के हैं। इसकी जमा सलात है। नमाज में रकू और सजदे होते हैं। इसकी इब्तिदा तकबीर से और इंतहा तस्लीम के साथ होती है। मुसलमानों को नमाज का हुक्म दिया गया है। नमाज अहले ईमान के औसाफ में से है। और नमाज का हुक्म क्या है? तो नमाज फ़र्ज़ है। ये सूरह अल अनकबूत की आयत नंबर 45 में और सूरह अंबिया की आयत नंबर 73 में, सूरह बकरा की आयत नंबर 3 और 43 में और 8 में और अल अहज़ाब में 33 पे, बुखारी में 50 नंबर पर, 50 पर और 1090 पर और मुस्लिम में 1570 पर, अबू दाऊद में 495 में ये हमें मिल जाता है कि नमाज हम पर फ़र्ज़ है। नमाज की क्या फ़जीलियत है? तो आइए ये भी देख लेते हैं। कुरान और हदीस की रोशनी में नमाज नूर है। मुस्लिम में 534 पर है। नमाज से गुनाह झड़ते हैं। सहीहुल तरगीब में 212 और अहमद में 21889 पे हैं। नमाज गुनाहों को मिटा देती है। ये मुस्लिम में 550 में है। नमाज पिछले गुनाहों का कफ़ारा बन जाती है। और ये मुस्लिम में 543 में है, बुखारी में 528 में है। गुनाहों की आग नमाज के ज़रिए से बुझती है। नमाज से गुनाह सर पर से गिरा दिए जाते हैं। नमाज से दर्जात बुलंद होते हैं। नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक थी। क़यामत के दिन से पहले नमाज का हिसाब होगा। क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। नमाज की पाबंदी करने वाला शुहदा के साथ होगा। नमाज के लिए फ़रिश्ते दुआ करते हैं। नमाजी के लिए, जो नमाज़ पढ़ता है उसके लिए फ़रिश्ते दुआ करते हैं। ये बुखारी में 659 में है। फजर और असर की नमाज़ पढ़ने वाला दोज़ख में हरगिज़ नहीं जाएगा। ये मुस्लिम में 1436 में है। जिस आदमी की इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ी जिस आदमी ने इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ी तो गोया उसने आधी रात क़याम किया, और जिस आदमी ने सुबह की नमाज जमात के साथ पढ़ी तो गोया कि उसने सारी रात क़याम किया। ये मुस्लिम में 1491 में है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस शख्स के लिए रहमत की दुआ है जो असर से पहले 4 रकातें पढ़े। ये सही अबू दाऊद में 1271 में है। नमाज फजर की 2 रकात पढ़ना दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उन तमाम सब चीज़ों से बेहतर है। ये मुस्लिम में 1688 में है। जिसने खालिस अल्लाह ताला के लिए 40 दिन जमात से नमाज पढ़ी कि तकबीर ओला पाता रहा, इसके लिए दोज़ख और नफाक से नजात लिखी जाएगी। ये तिरमिज़ी में 241 में है। मस्जिद में अपनी नमाज पूरी करके इसका कुछ हिस्सा अपने घर में पढ़ने से अल्लाह ताला घर में उसकी नमाज़ों की बरकत से खैर फरमा देता है। ये मर्दों के लिए है कि जो फ़र्ज़ नमाज है जो है वो मस्जिद में पढ़े और जो नफल नमाज है वो घर पर पढ़े, तो उसकी बरकत जो होती है अल्लाह ताला खैर और बरकत फरमा देगा।
جو شخص صبح کی نماز ادا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہو جاتا ہے۔ یہ مسلم میں 1493 میں ہے۔ جو مسلمان بندہ روزانہ 12 رکعتیں فرض نمازوں کے علاوہ نفلی یا سنتوں میں سے اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں۔ یہ مسلم میں 1696 میں ہے۔ جو شخص 4 رکعتیں ظہر سے پہلے اور 4 رکعتیں ظہر کے بعد پابندی سے پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ یہ ابو داؤد میں 1269 میں اور ترمذی میں 428 میں ہے۔ جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور ایک گناہ معاف کر دیتا ہے اور ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ یہ صحیح الترغیب میں 386 میں ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ فرض نمازیں کون سی ہیں۔ تو فرض نمازوں میں نماز فجر ہے، نماز ظہر ہے، نماز عصر ہے، نماز مغرب ہے اور نماز عشاء ہے۔ نمازوں میں رکعتوں کی کیا تعداد ہے؟ تو چلیے اسے بھی ہم دیکھتے ہیں۔ نماز فجر میں 2 سنتیں موقدہ ہیں اور 2 فرض ہیں۔ نماز ظہر میں 4 یا 2 سنتیں موقدہ ہیں، 4 فرض ہیں، 2 یا 4 سنتیں موقدہ ہیں۔ نماز عصر 4 سنتیں، 4 فرض ہیں۔ نماز مغرب میں 3 فرض 2 سنتیں موقدہ ہیں۔ نماز عشاء 4 فرض 2 سنتیں موقدہ ہے۔ سنتیں موقدہ سے کیا مراد ہے؟ تو سنن موقدہ کو سنن رواتب کہتے ہیں۔ یہ مسلم میں 1694 میں ہے۔ فجر کی سنتوں کی ادائیگی کے بارے میں کیا خصوصی طریقہ کار ملتا ہے؟ تو چلیے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ طویل نہیں پڑھنی چاہیے، وہ مختصر پڑھنی چاہیے۔ مسلم میں 1690 میں ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ الکافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھنی چاہیے۔ یہ مسلم میں 1690 میں ہے۔ اگر فجر کی سنتیں فرض یا جماعت سے پہلے نہ پڑھ سکیں تو طلوع آفتاب سے پہلے پڑھ لیں۔ یہ ترمذی میں 422 میں ہے۔ اگر طلوع آفتاب تک نہ پڑھ سکیں تو طلوع ہونے کے بعد پڑھ لیں۔ یہ ترمذی میں 423 میں ہے۔ اوقات نماز۔ اوقات نماز کا کیا حکم ہے؟ نماز وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ بلا شبہ نماز ہمیشہ سے ایمان والوں پر ایسا فرض ہے جس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ اوقات نماز کی حفاظت ضروری ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 میں ہے۔ ابو داؤد میں 425 میں ہے۔ مسلم میں 1465 میں ہے۔ ابن ماجہ میں 1256 میں ہے۔ وقت پر نماز پڑھنا واجب ہے۔ ابن ماجہ میں 1256 میں ہے اور مسلم میں 1465 میں ہے۔ نماز کی اوقات کیا ہے؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے بیت اللہ کے پاس میری 2 بار امامت کرائی۔ پہلے دن مجھے ظہر کی نماز پڑھائی اس وقت جب کہ سورج ڈل گیا اور سایہ تسمے کے برابر تھا، اور عصر کی نماز پڑھائی جب اس کا سایہ اس کے برابر ہو گیا، اور مغرب کی نماز پڑھائی جس وقت کے روزہ دار روزہ کھولتا ہے، اور عشاء کی نماز پڑھائی جب کہ شفق سرخی افق سے غائب ہو گئی، اور فجر کی نماز پڑھائی جب کہ روزہ دار پر کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے۔ جب دوسرا دن ہوا تو مجھے ظہر کی نماز پڑھائی جب کہ اس کا سایہ اس کی مثل تھا، اور عصر کی نماز پڑھائی جب کہ اس کا سایہ 2 مثل تھا، اور مغرب کی نماز پڑھائی جب کہ روزہ دار روزہ کھولتا ہے، اور عشاء کی نماز پڑھائی جب کہ رات کا تہائی حصہ گزر گیا، اور مجھے فجر کی نماز پڑھائی اور خوب سفیدی کی۔
پھر جبرائیل علیہ السلام میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی یہی اوقات ہے اور نماز کی اوقات ان دونوں وقتوں کے مابین ہے۔ ابو داؤد میں 393 میں ہے۔ نماز کے مکروہ اوقات کیا ہے؟ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز سورج کے بلند ہونے تک نہ پڑھی جائے، اسی طرح عصر کی نماز کے بعد نماز سورج ڈوبنے تک نہ پڑھی جائے۔ یہ بخاری میں 586 میں ہے۔ کیا مکروہ اوقات سے مسجد حرام مستثنی ہے؟ سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کو منع مت کرو، جس وقت بھی کوئی اس گھر کا طواف کرنا چاہے، وہ نماز پڑھنا چاہے تو پڑھنے دو، دن ہو یا رات، خواہ کوئی وقت ہو۔ ابو داؤد میں 1894 میں ہے۔ کیا عذر کی وجہ سے نمازوں کی جمع کرنا جائز ہے؟ تو یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج ڈھلنے سے پہلے سفر شروع کرتے تو ظہر عصر کا وقت آنے تک نہ پڑھتے، پھر کہیں راستے میں ٹھہرتے اور ظہر اور عصر ملا کر پڑھتے، لیکن اگر سفر شروع ہونے سے پہلے سورج ڈھل چکا ہوتا تو پہلے ظہر پڑھتے اور پھر سوار ہوتے۔ یہ بخاری میں 1112 میں ہے۔ نمازیں با جماعت جمع کرتے وقت ایک اذان اور 2 اقامتیں کہیں جائیں گی۔ یہ مسلم میں 2950 میں ہے اور ابو داؤد میں 1905 میں ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے نماز اوقات نماز بھی دیکھا اور اس میں فجر کی سنتوں کی ادائیگی کے بارے میں اور خصوصی طریقہ ہمیں جو ملتا ہے وہ بھی دیکھا۔ نماز میں رکعتوں کی تعداد بھی ہم نے دیکھی، فرض نمازیں کون سی ہیں وہ بھی دیکھا ہے، اور نماز کی کیا فضیلت ہے وہ بھی دیکھا ہے، اور نماز کا حکم کیا ہے وہ بھی دیکھا ہے۔ تو آگے ہم نے اور بہت کچھ نماز کے بارے میں دیکھنا ہے۔ تو ابھی اذان اور اقامت کے بارے میں ہم کل انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ آج ہم نے نماز کے بارے میں اور نماز کی اوقات کے بارے میں جانا، تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اور پڑھنے کی، اور کل ہم انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے جہاں سے ہم نے آج ختم کیا، اور کل ہم دیکھیں گے اذان اور اقامت۔ کسی کو اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ مجھے میسج کر کے ان باکس میں پوچھ سکتے ہیں، اور اگر جن کو میری ویڈیو اچھی لگے وہ لائک اور شیئر بھی کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ ہمارے جو باقی چیزیں ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہم دین کا کام بھی کریں، تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد بھی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے بھی 5 ٹائم نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے رستے پہ قائم رہنے کی مضبوطی سے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے ہمیں، اللہ تعالیٰ ہمارے بڑوں کو تندرستی، صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ جن لوگوں کو کوئی بھی میری بات اچھی نہیں لگی تو ان سے میں معذرت کرتی ہوں، اور اگر میرے پڑھنے میں یا میرے بتانے میں یا میرے سمجھانے میں کوئی غلطی ہو جائے تو درگزر کیجیے گا، کیونکہ آپ جانتے ہیں میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں، اور یہ تو میرا شوق ہے کہ میں آپ لوگوں تک یہ چیزیں پہنچاتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ جو آپ آگے اس ویڈیو کو پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس میں اجر عطا فرمائے، اور آپ کو بھی ذریعہ بنائے کہ آپ جو سنتے ہیں اس کو آگے پہنچانے والے بن جائیں۔ تو اسی کے ساتھ ویڈیو کا کرتی ہوں اینڈ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔